औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्सर ली अमरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज जो मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगी वो इस तरह से कि जो इस दुनिया में रहने के लिए और जो इस दुनिया को जिस तरह से हम गुजारते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उसमें ये जो होता है कि हम किस तरह से पेश आ रहे हैं, किस तरह से दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग एक दूसरे को हम लोग जज करते हैं और एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं और उससे अपने रिश्तों को बनाते हैं या जैसा भी हो इस्तेवार करते हैं। यानी हमारे दिखावे पे, यानी हमारे प्रेजेंटेशन पर ही हमारे रिश्तों की बुनियाद होती है, जो इस दुनिया का उसूल है और हर बंदा ऐसे ही करता है। लेकिन इसके बरक्स जो है दूसरी जो बात, इसके जो जस्ट अपोजिट है कि जहाँ हम दुनिया में एक दूसरे पे जो भरोसा करते हैं वो उसके दिखावे पर यानी प्रेजेंटेशन पर करते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जो है हमारा जो भी जजमेंट होगा, अल्लाह जो हमारा जजमेंट करेगा, जो भी हमें हमारे सज़ा या जज़ा जो भी हमें मिलेगी वो हमारी नीयतों पे मिलेगी। एक लफ्ज़ हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि नीयत साबुत मंजिल आसान। वहाँ पे जो हमारा जजमेंट होगा वो दिखावे पे नहीं होगा, वहाँ का जजमेंट हमारी नीयतों पर कि हमारी नीयतें कैसी थी। अक्सर ऐसा होता है इंसान की नीयत कुछ होती है और वो उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, कह नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत ही बड़ा वर्सी वर्सा है कि यहाँ का प्रोग्राम क्या है दुनिया का कि हमारा जो भी है, हम चाहे कितनी अच्छी नीयत रख रहे हो, लेकिन अगर मान लीजिए किसी अजीज़ के यहाँ कोई तकरीब है, कुछ है, अब हम उसे कोई बड़ा तोहफ़ा देना चाहते हैं, बज़ाहिर हमारे पास नहीं है या नहीं, ये दिल जानता है, हर इंसान अपने हालात बेहतर समझता है, लेकिन अगर नहीं दे पा रहा है और वो भले ही कितनी बेतहाशा उससे खुलूस और मोहब्बत उस अजीज़ से रखता हो, लेकिन उसके बरक्स एक दूसरा अजीज़ है जो वो भी अजीज़ है, वो भले ही दिल में नफ़रत रख रहा है, लेकिन ऐन मौके पे ले जाकर एक बड़ा सा गिफ्ट, एक बड़ा सा मतलब तोहफ़ा उनको देता है। तो यहाँ फिर वो तीसरा पर्सन जिसको तोहफे दिए जा रहे हैं, जिसके घर तकरीब है या जाया जा रहा है, तो उसकी नज़र में अहमियत किसकी हो जाती है? जिसने बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया, भले ही अगला दिल में उतनी मोहब्बत ना रख रहा हो, लेकिन भाई तोहफ़ा बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे दिखावे पे दुनिया डिपेंड करती है, लेकिन अल्लाह के घर जो है दिखावे की कोई हकीकत नहीं है। वहाँ के जजमेंट नीयत पे होंगे, क्योंकि हमारी जो हस्ती है, जो हमारी हस्ती है, अल्लाह की नज़र में जो हमारी नीयत है, हमारी रूह है, हमारे अमाल हैं, उसी से हमारा जजमेंट होगा। और इस वक्त मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा और मैंने पढ़ा था तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा और मैं इसको उस वक्त आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस तरह से ये शेर है कि तुम्हारी असल हस्ती तो तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियाँ और खाली गोश्त है। तो यानी बाकी ज़िंदगी, तो असल ज़िंदगी जो इंसान की होती है वो सोच, उसकी नीयत, उसका इंटेंशन जो है, अगर देखा जाए वही एक मतलब एक बुनियादी चीज़ है। और बाकी तो कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ नहीं है, भाई मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा हमारी हकीकत क्या है। तो ये मतलब इंसान का जो दुनिया में उसका अमाल है, वो चीज़ें जो अमाल वो दूसरों के साथ जो कर रहा है, जैसे बर्ताव कर रहा है, चाहे अब दिखावा यहाँ पे ज़्यादा है कि मतलब प्रेजेंटेशन, अमालों में प्रेजेंटेशन क्या है, भले ही अमाल में सदाकत है या नहीं है वो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन प्रेजेंटेशन जिस हिसाब से, इस हिसाब से दुनिया उसे ट्रीट करती है। लेकिन अल्लाह के घर जो दारो मदार है वो अमाल प्लस नीयत पे है कि अमाल और नीयत कैसी, उस पर जजमेंट होगा। और अल्लाह पाक जो है अपने बंदों के लिए मतलब हर जगह वही वाली बात है कि अगर हम समझें, और यही वाली बात कि दुनिया को हमें दोनों को लेके चलना है, दुनिया को भी और दीन को भी लेके चलना है, तो हमें इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि दिखावा भले ही हम यहाँ कर लें, ऐसे यहाँ पे दूसरों को दे दें, दिखावे कर लें, बड़े बड़े अच्छा मतलब जी कर लें, उनकी हाँ में हाँ मिला लें, लेकिन वही वाली बात है कि अगर दिल में हमारे निफाक है या दिल में उस बंदे के लिए कुदूरत है या कुछ है, तो ठीक है, हम उस बंदे से तो उसको हाइड कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह से तो वो अमल हमारा नहीं छुपाए कि हम मुँह से तो उसके लिए फूल झाड़ रहे हैं और दिल में उसके लिए कांटे लिए फिरते हैं। तो ये गलत हो गया। और यही एक जो दो बातें जो मैंने कही कि यही दो बातें जो हैं हर इंसान को कहीं ना कहीं मुनाफ़क़त के रमज़े में ले जाके खड़े कर देती हैं कि दो बातें नहीं होना चाहिए, एक ही बातें होनी चाहिए कि अगर हम उसे अच्छा समझते हैं तो अच्छा समझते हैं और अगर बुरा समझते हैं तो बुरा समझते हैं। मतलब दो बातें होना जो है वो गलत है।
اور ہمیں کیا ہے وہی باتیں ماننا چاہیے اور اسی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے جو ہمارا رب ہمیں سکھاتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی پوری زندگی میں اتار کے ہمارے سامنے پورا پریکٹیکل کر کے ایک لائف کو رکھ دیا کہ دیکھو اس طرح سے عمل کرو، کہ ایک بار بڑے اچھا ہے کہ اگر ہم اس کو میں نے ایک جگہ پڑھا، کسی انسان نے، کسی بندے نے وہ کلام پاک کے جو اللہ پاک کی نصیحت ہے اس کو ایک سوال جواب کی طرح سے اس نے پیش کیا۔ ایک جگہ میں نے اسے پڑھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کہ میں نے کہا تیری مدد کیسے ملے گی یا رب؟ کہ ایک بندہ پوچھتا ہے رب سے، کیا ہے میرے رب مجھے تیری مدد کیسے ملے گی؟ جواب ملا صبر اور نماز سے۔ اب یہ کہاں ہے؟ کلام پاک میں بہت سی جگہ پر ہے، لیکن ایک جو مین ریفرنس میں یہ کہ کئی جگہ واضح کیا اللہ نے اسے کلام پاک میں بہت سی آیتوں میں، لیکن آپ بگننگ میں ہی سورہ بقرہ میں آیت 45 میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، آیت 45 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس بندے نے ذکر کیا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، تو اللہ کی طرف سے جواب ملا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ کو بخش دے گا۔ یہ بھی ہے، یہ سورہ مطلب یہ بات بھی اللہ نے بہت طرح سے کلام پاک میں بہت سی آیت میں اس کی وضاحت کی ہے، گما کے بتایا، سمجھایا۔ اور یہ جو ہے یہاں پہ الزمرہ کی آیت 53 میں آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ پھر اس بندے نے کہا کہ میں بہت اکیلا ہوں، تو جواب ملا بے شک ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ بھی بات اللہ ہر جگہ کہتا ہے اور ہر جگہ ہے، اور اس کو آپ ویسے بھی دیکھیے، کلام پاک کی روح سے جا کے دیکھیے، سورہ کاف میں آیت 16 میں مل جائے گی۔ پھر اس بندے نے کہا میرے دل کو سکون نہیں ہے یا رب، تو جواب ملا بے شک اللہ کی یاد میں سکون بھی ہے اور تسکین اور اطمینان بھی ہے۔ یہ بھی ہے سورہ ردا کی آیت 28 میں آپ کو مل جائے گا۔ پھر اس بندے نے کہا کہ مجھے کوئی یاد نہیں کرتا، تو اللہ نے اس سے کہا کہ مت پریشان ہو، میں تجھے یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 152 ہے۔ تو یہ بڑا اچھا ہے کہ اگر انسان کلام پاک سے جب جڑتا ہے، تو یہ میری اپنی آپ بیتی بھی ہے کہ میں نے کئی بار ایسی چیز کو نوٹ کیا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم زندگی میں بہت سے دن بھر کام بھی ہیں، دنیاوی چکر بھی ہیں، مسئلے مسائل بھی ہیں، تو کوئی نہ کوئی بات ہے، الجھن ہے جس کا لگ رہا ہے کہ مجھے جواب نہیں مل رہا، پتہ نہیں کہ ایسے کروں کہ کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کروں، اکثر ہوتا ہے۔ اور جب میں نے کلام پاک کھولا تو لگتا ہے کہ میرے سوال کا جواب یا میری الجھن یا میری پریشانی کا جو علاج ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے یہ سامنے۔ اتفاق سے جب بھی میں نے کھولا تو ایسا لگا کہ مجھے میری چیز کا، میری الجھن کا، میری پریشانی کا جواب مل گیا۔ یہ میں اپنی آپ بیتی بتا رہی ہوں کہ اکثر ایسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ بھی کلام پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ کلام پاک جو ہے اپنے پڑھنے والے سے بات کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا غائبانہ معجزہ جو میں نے خود ایکسپیرینس کرا ہے، جبکہ میں ایک ادنا سی انسان ہوں، میں بہت زیادہ کوئی عالم دین نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، لیکن ایک معمولی انسان ہونے کے ناطے بھی میں یہ کہتی ہوں، اور یہ میں بالکل فل کانفیڈنس سے اور اپنے اوپر ایکسپیرینسڈ کے بعد بولتی ہوں کہ کلام پاک جو ہے اپنے پڑھنے والے سے بات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے۔ تو یہ کلام پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور کلام پاک کا یہ بھی ایک معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ کوئی بھی دنیا کی کتاب اٹھا لیجئے، کوئی بھی اچھی سے اچھی جو بھی آپ کا ٹیسٹ ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر دوسری بار اگر آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں اور اگر اس کا مضمون یا اس کا جو بھی آپ نے پڑھا ہے وہ یاد آ جاتا تو فوراً رکھ دیتے ہیں، ارے بھائی یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن کلام پاک ایک واحد کتاب ہے کہ ایک عام انسان بھی اگر جو اسے روز پڑھتا ہے تو وہ کبھی اس سے تھکتا نہیں ہے، اسے ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہے گا، بھلے ہی وہ عربی میں پڑھ رہا ہے، نہیں نالج آ رہی، بھلے ہی وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو روز بروز پڑھتا ہے، اور اس کو ایک الگ ہی مطلب سکون کی کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ ہی اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، ایک الگ ہی اطمینان اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ کلام پاک کا اپنا معجزہ ہے، اور جو شہادت دے رہا ہے اس بات پہ کہ کلام اللہ ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے نہیں بنا لیا، جیسے مشرکین مکہ ان پر یہ الزامات لگاتے تھے کہ انہوں نے خود بنا لیا ہے، یہ خود گڑھ کے لے آتے ہیں، یہ خود ان پہ جادو کا اثر ہو گیا، جو اس طرح کی بہکی باتیں وہ لوگ کرتے تھے، غلط باتیں کرتے تھے۔ تو یہ ان باتوں کا اگر جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا، تو یہ خود کلام پاک خود بتا رہا ہے کہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس کی حکمت، اس میں اس کا اثر جو ہے وہ ایک
ڈیوائن ہے، وہ ایک اسپریچول ہے جس کو ہم لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. وہ تو جو کوئی اس کو پڑھتا ہے، اس کے اثر کو محسوس کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، وہی یہ جان سکتا ہے. اور جو لوگ اس سے دور ہیں، اس کو نہیں سمجھتے، اس کو نہیں پڑھتے، اس کو نہیں کھولتے، تو وہ ان لوگوں کے لیے اس پہ کوئی اثر نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور جو عالم دین ہیں اور جو بہت مطلب اللہ کے نیک بزرگیدہ بندے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا، جتنا جیسے ایک سمندر ہے کہ ایک بندہ اگر گیا سمندر کے کنارے گیا، اس نے ایک چلو اٹھا کے پانی نکالا ایک سمندر سے، تو اس نے ایک چلو بھر پانی لے لیا. اب کوئی گیا تو ایک بکٹ لے کے گیا، اس نے بکٹ میں لے لیا. کوئی گیا اور بڑا برتن لے کے گیا. تو یہ تو ایک اتھاہ سمندر ہے، جس کی جتنی وسعت ہو وہ اس سے اتنی برکتیں اور رحمتیں اور رہنمائی حاصل کر لے. اب یہ تو ہم انسانوں کا اپنا مطلب کیپیسٹی ہے کہ ہم اس میں سے کتنا لیتے ہیں، ہم اس سے کتنا رہنمائی لے رہے ہیں، ہم اس سے کتنی اللہ کی رحمتیں لے رہے ہیں، یا ہم پہ اسے. تو یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے کتنا اس سے اللہ کے فضل سے ہم وہ مفید ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. تو جو بندہ اللہ کی طرف آتا ہے تو یقیناً جو اس کو ڈیپلی جو اس کا مطالعہ کرتا ہے، جو اس کو سمجھتا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے اس دنیا میں بھی فیض یاب ہے اور اللہ کے مطلب صالحین اور نیک بندوں میں اس کا شمار ہے. تو یہ تو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ سمندر نایاب اور ایک خوبصورت اور اللہ کا بہترین اپنے مسلمان بندوں پر یا کل مومنین پر یا کل نوع انسانی پر یہ ایک ایسا انعام ہے کہ ہم اس کے لیے جتنے بھی سجدے کریں کم ہیں. یہ ہماری رہنمائی کے لیے اس نے جو بھیجا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سے جڑیں، اسے سمجھیں، اسے جانیں، اسے پڑھیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے اسی طرح سے پڑھیں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے. سورہ بقرہ میں یہ بات کہی، اور اللہ پاک نے صرف یہی نہیں کہا کہ پڑھو، اس نے کہا اس طرح سے پڑھو جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے. یعنی پڑھو بھی پریکٹیکل ان دیئر اون لائف، اور اس کو پریکٹیکل بھی کرو اپنی زندگی میں. اگر پریکٹیکل نہیں کرو گے، صرف پڑھ رہے ہو اور پڑھنے کی حد تک بس پڑھا چوما اور رکھ دیا، تو پھر اس سے وہ فیض حاصل نہیں کر سکو گے جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے. جو انعامات تمہیں دیے ہیں وہ چیزیں نہیں حاصل کرو گے. اور اپنے آپ کو اگر مومن کہتے ہو تو مومن بنو، مومن ہو تو مومن بن کے اللہ کے احکاموں کو فالو کرو، تب تو تم مومن ہو. اور اگر نہیں ہو تو ظاہر بات ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے، پھر تو ظاہر بات ہے تم خسارے میں ہو. تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے کلام کو اسی طرح سے پڑھنا چاہیے جس طرح سے اسے پڑھنے کا حق ہے. اور اس وقت میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت کچھ مصرے ہیں جو علامہ اقبال کے ہیں، جو میں آپ کو یہاں سناؤں گی، جو میری بات کو اور زیادہ وضاحت دیں گے اور آپ اس کو اور اچھے سے سمجھ پائیں گے. کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے. تیرے سجدے کہیں تجھ کو کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں وہی والی بات جو میں نے اپنے اس سے پہلے لیکچر میں کہی تھی کہ ہمیں کل اطاعت اللہ کی کرنا چاہیے. ہمارا اعلیٰ مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں. اور جب ہمارا رب راضی ہو جائے گا تو ہمارے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اس دنیا میں بھی ہماری جو بھی خواہشات ہیں ہمارا رب انہیں بھی پورا کرے گا، ہمیں ہدایت دے گا، اور آخرت بھی ہم سب کی خیر پہ ہوگی. اور اسی بات کو اور ایک بہت ہی خوبصورت شعر میں ڈاکٹر صاحب نے بڑے پیار سے، اگر آپ اس کو سنیں اور سمجھیں تو آپ اس کا مزہ آپ کو بھی آئے گا، کہ اگر آج بھی ہم اسی طرح سے کوشش کریں، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہم کہاں تک کامیاب ہوں گے، لیکن اللہ کو ہماری کوششیں بے قبول ہیں. اگر ہم کوشش بھی کریں تو آج بھی اگر ہم کوشش کریں تو اللہ ہمارے کاموں کو آسانیاں کاموں میں پیدا کر دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے. اور اس پہ ایک شعر آپ سنیے کہ جو اس کا شروعات ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انظار گلستہ پیدا. یعنی اگر آج بھی ہمارے اندر وہی توکل ہو جیسے پیر پیغمبروں میں ہوا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اولیاء اکرام کا تھا، اگر آج بھی ہم لوگوں کے اندر وہ چیزیں اگر کچھ
مطلب کوششیں ہی ہماری ہوں تو آج بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اس کو وہی لوگ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جو اللہ سے جڑتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، جو اللہ کی سچی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، جو اللہ سے جڑتا ہے، اس کی کتاب کو سمجھتا ہے، اس کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے نبیوں کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسولوں کی اطاعت کرتا ہے، تفرقوں میں نہیں پڑتا، غلط باتوں میں نہیں پڑتا، جس باتوں کو اللہ منع کرتا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، دانستہ طور پر تو ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر کہیں کوئی خطا ہو جائے یا کہیں کوئی جرم کر بیٹھے یا کہیں اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو گھبرا کے فوراً اللہ سے لپٹ جاتا ہے، اللہ سے اب مغفرت مانگتا ہے، توبہ پکارتا ہے، تو اللہ ایسوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور ان کو پھر سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے سورہ بقرہ میں، آپ پڑھیے جا کے، تو آپ جہاں وہ اتنا مالک خالق رحیم ہے، شفیق ہے، کریم ہے، تو اس کی بندگی سے جو سکون اور اطمینان ملے گا یقیناً وہ اس دنیاوی زندگی میں نہیں ہے۔ اور میرا پھر یہی آپ سب سے کہنا ہے کہ آپ میری بات کو سنا کریے، آپ سنتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اس کے لیے شکریہ، لیکن میری بات کو سنیے اور آگے بھی اس کو بڑھائیے اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، تاکہ آپ کو اس دنیا میں بھی اللہ پاک اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے اور خوشیاں اور سکون دے، اور ہم سب کو ہدایت دینے ایک راستے کی، اور ہمارا آخرت بھی جو ہے وہ خیر پہ ہو، اور جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں تو ہمارے لبوں پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو، اور آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو، اور ہم سب کا جو آخرت ہے وہ بھی خیر امن میں ہو اور ایمان پہ ہو۔ یہی اسی دعا کے ساتھ میں پھر آپ سے ایک بار اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک آپ سب بھی خوش رہیے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ سکون کی زندگی گزاریے، اللہ پاک آپ کو خوشیاں اور سکون دے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ کی میزبان شائستہ سعید۔